वालिहाना अंदाज में जो देखने में ये लगे कि ये महफिल आशिकों की है, उसी अंदाज में अपने हुजूर की बारगाह में दरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे सैयद भाई और मोहिउद्दीन भाई, इन लोगों ने मिल कर के अपने बच्चों की शादी और निकाह खानी के मौके पर सरकार बगदाद की महफिल का इनेकाद किया। माशाअल्लाह, यकीनन हालात और दौर को देखते हुए ये एक मुजाहिदाना कदम है। जिस दौर में नौजवानों की जवानियाँ अक्सर क्लब में गुजरती हों, जब उनका ज़्यादातर वक्त गाने और साउंड के आगे उनका जिस्म थिरकता हो, उस दौर में जबकि शादी और ब्याह के मौके पर जाहिलाना और शैतानी रस्मों को निभाना ज़रूरी समझा जाता हो और शादी ब्याह के मौके पे हुजूर की महफिल को लोग मुनासिब न समझते हों, ऐसे माहौल में और ऐसे दौर में इस महफिल का इनेकाद करना ये ज़माने को बता रहा है, हम अगर पैदा हुए हैं तो शैतान के लिए नहीं बल्कि रहमान के लिए पैदा किए गए हैं, और हमारी ज़िंदगी की एक एक शाम हमारे हुजूर के लिए है। नौजवानों, ये याद रखें बात मेरी, कई बार ऐसा भी होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिन्होंने सेहरे पहने वो 100 साल ज़िंदा रहें, या जो दूल्हा बन रहे हैं उनकी उम्र 50 साल हो। ऐसा भी देखा गया है कि लोग दूल्हा बन के तो गए हैं लेकिन पलट के कफन में वापस आए हैं। ऐसा भी देखा गया है कि अभी बच्चियों के हाथ की मेहंदी का रंग नहीं उतरता कि उनके सर पे बेवा वाली चादर पहले आ जाया करती है। याद रखिएगा, ज़िंदगी का मालिक अल्लाह है और ये राज हमसे मख्फी रखा गया है कि तुम्हें कब मौत आनी है, लेकिन ये कन्फर्म है कि मौत अपने वक्त पे आनी है। क्यों ना फिर ज़िंदगी ऐसे गुजार के जाएं कि किसी भी हाल में मौत आए तो शर्म से सर न झुका हो, बल्कि फ़ख्र से हम दुनिया से जाएं और ये कहते हुए जाएं कि तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हम ऐसी ज़िंदगी गुजारें ताकि अगर मौत का वक्त आए तो हया नहीं आनी चाहिए, फ़ख्र से कहते हुए जाएं कि लोगों देख लो, हमने वो काम नहीं किया जिसकी वजह से मुंह छुपाना पड़ता, हम तो वो काम करके जा रहे हैं जिसकी वजह से हमें फ़ख्र है कि हमने वो काम किया है जिसके तज़किरे ज़मीन पे भी होते रहेंगे, ज़मीन के अंदर भी होते रहेंगे। इसलिए नौजवानों, आज अगर तुमसे कोई ये कहे कि नहीं नहीं यार शादी है तेरी, मौज नहीं आएगी, थोड़ी सी पार्टी शार्टी होनी चाहिए, ज़िंदगी में एक बार दूल्हा बनता है। सुन, अगर दूल्हा एक बार बनना है ना शादी का, तो मैयत का दूल्हा भी एक ही बार बनना है, मैयत का दूल्हा भी एक बार बनना है। ये दूल्हे बार बार नहीं बनने हैं, एक ही बार बनना है। खुदारा अल्लाह तौफीक दे तो यही होना चाहिए। पीछे भी एक शादी की थी, सैयद भाई के यहाँ जाना हुआ था यूपी में, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने उस निकाह खानी के मौके पे भी बच्चियों के हुजूर के जिक्र की महफिल सजाई थी, हुजूर के जिक्र की महफिल सजाई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब निस्बत वाले लोग हैं। कैसे लोग हैं? निस्बत वाले। जोर से नाराज बैठे हैं क्या? नाराज होगे तो क्या बिगाड़ लोगे? मैं तकरीर करूंगा चला जाऊंगा, बाकी कल जो बात करनी है इन लोगों से करते रहिएगा। समझ रही हो मेरी बात? सारे निस्बत वाले लोग हैं और निस्बत की अल्लाह ने बेपनाह बरकतें रखी हैं। आप अगर गौर करें निस्बत कितनी बड़ी चीज़ है। आपने कुत्ते देखें? कुत्ते
آج ہی میں نے دیکھا ایک کتا نا گاڑی میں بیٹھا تھا، اور ایک کتے کو میں نے ایک امیر کی گود میں کچھ دن پہلے دیکھا تھا، تو مجھے دیکھ کے حیرت ہو گئی۔ میں نے کہا یہ لوگ کتوں کو سر پہ بٹھا رہے ہیں، جو انسان روڈوں پہ بھوکے پیاسے پھر رہے ہیں انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں۔ ہم شوق کے لیے تو 10 لاکھ کا کتا پال رہتے ہیں، اللہ رسول کی رضا کے لیے کسی کو 10,000 کے کپڑے نہیں پہنا سکتے۔ تو کتے بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے کتے۔ ایک کتا وہ ہوتا ہے نا کہ جو ابھی آ جائے ٹہلتا پھرتا ادھر کہیں سے، تو ایک لات ادھر سے لگے گی، وہ ادھر جائے گا، ادھر والے ماریں گے ادھر جائے گا، وہ 5 منٹ تک تو ایسے ہی مجمع میں پٹتا رہتا ہے، 5 منٹ کے بعد کہیں اسے راستہ ملتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی کوئی پہچان، کوئی نشانی نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک کتا وہ ہوتا ہے جس کے گلے میں چمڑے کی بیلٹ پڑی ہو یا کوئی پٹا پڑا ہو، اگر وہ اس محفل میں آ جائے تو لوگ کہیں گے اس کو ہٹاؤ، تو کوئی مارنے چلے گا، کہا نہیں خبردار مارنا مت، یہ مفتی صاحب کا کتا ہے، یہ قاری صاحب کا کتا ہے۔ کہا کیسے پتا؟ کہ اس کے گلے میں جو پٹا پڑا ہے نا یہ ملکیت کا پٹا پڑا ہے، اگر یہ آوارہ کتا ہوتا نا تو اس کے گلے میں کوئی پٹا نہیں ہوتا۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا؟ تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ یہ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ میری گردن میں آپ کی غلامی کا پٹا پڑا ہوا ہے، اب جب قیامت کا دن ہوگا اس کی برکتیں ہم دیکھیں گے۔ خدا کی قسم، کچھ وہ ہوں گے جو لاوارث ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جن کا وارث ہے۔ جب فرشتے آئیں گے گلے میں غلامی کا پٹا دیکھیں گے، کہیں گے یار چھوڑو، یہ تو تاج الشریعہ کا غلام ہے، اس کے گلے کا پٹا بتا رہا ہے، یہ تو شیر بیش اہل سنت کا غلام ہے، حضور مجاہد ملت کا غلام ہے، حضور مشاہد ملت کا غلام ہے، اس کا پٹا بتا رہا ہے، یہ حافظ ملت کا غلام ہے، صدر اللہ فاضل کا غلام ہے، اس کے گلے کا پٹا بتا رہا ہے، یہ غوث اعظم کے در کا غلام ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا جب وہ پٹا دیکھیں گے تو کہیں گے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اپنے رشتوں کو مضبوط کریں، اللہ رسول کے ان محبوب بندوں کے قریب ہو جائیں، اور یاد رکھیے گا زندگی بیت گئی کرامتیں سنتے سنتے، ہم نے پوری زندگی کرامتیں سنی ہیں، یہی وجہ ہے ہم نے کرامتیں سن کر کے اپنے آپ کو جری تو بنایا لیکن استقامتیں سننے کی کوشش نہیں کی، کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ سرکار غوث پاک تو ہے لیکن زندگی کیسی گزری ہے، کبھی اس بات پہ بھی غور کر لیا جاتا کہ سرکار غوث پاک کی سیرت طیبہ دیکھی جاتی۔ میں تو ایک بات کہا کرتا ہوں، مقدر پہ ناز کرنا کہ رب نے مجھے اور آپ کو قادری بنایا ہے، یہ بڑے مقدر کی بات ہے۔ بھائی اس کی آواز صحیح کرو، میں بول رہا ہوں تو یہ دب رہا ہے۔ بڑے مقدر کی بات ہے کہ رب نے مجھے اور آپ کو قادری بنایا۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا، کچھ ایسے چھچندر اب بھی پیدا ہوئے کہ جو ڈائریکٹ سرکار غوث پاک سے لڑ رہے ہیں، ان کے خلاف بکواس کر رہے ہیں۔ میرا تو مشورہ ہے ان سے نہ الجھنا، وہ کوئی عام نہیں ہے، ان کی اپنی شان یہ ہے الہما قہر ہے غوث وتی کا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں جو میرا نام لینے والا ہوتا ہے نا میں اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا کرتا ہوں، میں کبھی اکیلا اس کو نہیں چھوڑتا ہوں۔ اور آپ کا تو اعلان ہے میرے مرید تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی تجھ سے لڑتا ہے نا تو تو مت گھبرا، اس کا مقابلہ تجھ سے نہیں پھر بغداد والے غوث الاعظم سے ہے، بغداد والے غوث الاعظم سے ہے۔ اور یہ ہم قادریوں کی خوش نصیبی ہے کہ رب نے ہمیں قادری بنایا ہے۔ حالانکہ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ ہم ہر ولی کو مانتے ہیں۔ یہ بھی بتا دوں آپ کو، ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی ہڑک چلو آ کے یہ کہے نہیں نہیں یہ بریلی والے آگ لگانے آتے ہیں، ہم آگ لگانے نہیں، ہم تو دل سے دل لگانے آیا کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے ذرا دل ایسا لے کے آ جو دل سے لگانے کے قابل ہو، جو دل سے لگانے کے قابل ہو۔ ہمارے غیرے کو دل نہیں لگاتے، ہم اسے دل سے لگایا کرتے ہیں جس کے دل میں مدینے والے مصطفیٰ رہا کرتے ہیں، سرکار غوث پاک جس کے دل میں رہتے ہیں۔ تو میرے جانے کے بعد باتیں کر سکتے ہیں، میں بھی یہی ہوں، میں بات کر رہا ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بریلوی سنی بنایا ہے، بریلوی سنی بنایا ہے۔ کچھ لوگوں کو کھجلی ہے اس بات کی بھی کہ لو جی بریلوی کیوں لگا رکھا ہے، لکھنا ہے تو محمدی لکھو، حنفی لکھو۔ میں نے کہا بریلوی اس لیے لکھتے ہیں
آپ غور کیجئے گا، اگر کربلا والوں سے نسبت دکھائی جاتی ہے نا تو خدا کی قسم عباسی لکھا جاتا ہے، اگر امام اعظم کی تقلید کی بات آتی ہے تو حنفی لکھا جاتا ہے، لیکن جب عشق کی بات آتی ہے تو پھر رضوی لکھا جایا کرتا ہے، رضوی لکھا جایا کرتا ہے، اور اگر مشرب کی بات ہوتی ہے تو قادری لکھا جایا کرتا ہے۔ ہم سے پوچھتے ہو ہم رضوی کیوں لکھتے ہیں، تو سنیے گا جناب، ہم رضوی اس لیے لکھتے ہیں کہ امام احمد رضا نے ہمارا رشتہ بغداد والے سے جوڑ دیا ہے، اور بغداد والے نے ہمارا رشتہ مدینے والے سے جوڑ دیا ہے، اور یہ سبق یوں پڑھایا اور کہا تھا، میرے امام نے کہا تھا، عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اگر اس کارخانے کی کاریگری دیکھنی ہو تو پھر دیکھ شیر بے اہل سنت کو، پھر دیکھ علامہ صدر اللہ فاضل، بھائی سے صحیح کرو ورنہ ہٹا دو، پھر دیکھ علامہ صدر اللہ فاضل کو، اور اس کارخانے کی کاریگری دیکھنی ہے تو پھر دیکھ حافظ ملت کو، دیکھ حافظ ملت کو۔ خدا کی قسم یہ اس رضوی کارخانے کے ایسے نگینے ہیں کہ یہ جدھر گئے ہیں لوگوں نے ان کے قدموں میں فرش نہیں دل بچھائے ہیں، دل بچھائے ہیں۔ ایک جا کے کبھی مجاہد ملت کو، وہ لیٹا ہے میرے رضا کا شیر اڑیسہ میں، دیکھ کبھی جا کر کے، خدا کی قسم شیر بے اہل سنت نام سن کے لوگوں کو پسینہ آ جاتا تھا، پسینہ آ جاتا تھا۔ سرکار اعلیٰ حضرت ہے، درسگاہ میں پڑھا رہے، کچھ علماء ملنے کے لیے تشریف لائے، قربان جاؤ میرے امام کے، وہ علماء نواز بھی تھے اور اتنے بڑے باپ کے بیٹے تھے کہ 20 کلومیٹر تک اپنے باپ کی زمین میں چلا کرتے تھے۔ یہ کان کھول کے سن لیں، اعلیٰ حضرت 20 کلومیٹر ادھر جاتے تھے اور 20 کلومیٹر ادھر آتے تھے۔ یہ ان کے باپ دادائی سلطنت تھی جو انگریزوں نے چھین لی جنگ آزادی کے موقع پر۔ جب دیکھا کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں کہ جو ملک آزاد کرانے میں لگے ہیں تو ان سے یہ ساری زمینداری چھین لی گئی تھی، لیکن خدا کی قسم کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ساری زمین چھینی انگریزوں نے، سوچا اب یہ کیا کریں گے، لیکن معلوم نہیں تھا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ یہ اعلیٰ حضرت کے کارخانے کے لوگ ہیں سب، پڑھیے انہیں سمجھیے۔ تو امام احمد رضا نے ہمارا رشتہ حضور سے جوڑا ہے، حضور سے جوڑا ہے، اور لگے رہیے گا۔ میں بات بتا جاؤں، بات موقع پر ہے، مجھے امید ہے کہ ممبر پہ انشاءاللہ سارے رضوی لوگ بیٹھے ہوں گے، ماشاءاللہ سارے علماء کرام رضوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، اور اگر کوئی صلح کلی بھی ہو تو بیٹھے اور پھر دیکھیں یہ ٹی ٹی ایس والے کیسے بات کرتے ہیں۔ اگر صلح کلیت کی بیماری لگی ہوگی انشاءاللہ تو یہ محفل ختم ہونے سے پہلے کہنا پڑے گا، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والا۔ بیٹھے سارے لوگ، میں اٹھا کے نہیں بگا رہا کسی کو، لیکن بس اتنی گزارش ہے اگر صلح کلی بیٹھے ہوں تو درد کی دوا لے کے بیٹھے۔ میں کچھ بات کرنے لگا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سرکار اعلیٰ حضرت شاگردوں کو اگر آپ دیکھیں، مجاہد ملت پوری زندگی حضور کے لیے جنگ کرتے رہے، لوگوں سے قید بھی ہوئے، جیل میں بھی ڈالا گیا، لیکن ہوتا کیا تھا، ادھر جیل کے اندر بند کرتا تھا دروغہ، ادھر باہر کھڑے ملا کرتے تھے، باہر کھڑا ملتے تھے۔ جیلر کہنے لگا میری نوکری خطرے میں ہے، آپ اندر چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سرکار مجاہد ملت، آپ حضور حافظ ملت کو دیکھو، آج ان کا کارنامہ آپ دیکھیے گا۔ میں نے اشرفیہ میں تعلیم حاصل نہیں کی ہے، لیکن خدا کی قسم میں کارناموں کو سراہتا ہوں۔ میں یہ نہیں دیکھتا کس نے کیا، اگر بڑا کیا ہے تو بہت بڑا کیا ہے۔ حضور حافظ ملت کا کارنامہ دیکھیے، دامن پھیلا کر کے نہ کلی کلی جا کر کے ایسی یونیورسٹی امت مسلمہ کو دی ہے کہ صبح قیامت تک لاکھوں کروڑوں حفاظ و قراء اور علماء مفتیان اکرام اس زمین سے پیدا ہوتے رہیں گے۔ ہاں یہ فخر مبارک پور ہے مجاہد حضور حافظ ملت کی یادگار۔ اور پھر مراد آباد اگر آپ آ جائیں، خدا کی قسم مراد آباد کی گلیاں حضور صدر اللہ فاضل کی خوشبو سے مہکا کرتی ہیں، حضور صدر اللہ فاضل کی خوشبو سے مہکتی ہیں۔ اور آج جو ترجمہ کنز الایمان ہم سنیوں کے پاس ہے، یہ حضور صدر اللہ فاضل کا احسان ہے۔
حضور صدراللہ فاضل کا احسان ہے، انہوں نے ہی سرکار اعلیٰ حضرت سے التماس کی تھی. بہت گزارشات کے بعد سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا تھا ٹھیک ہے، بولتا میں رہوں گا، لکھتے تم رہنا. تو یہ ان بزرگان دین کے احسانات، اس لیے ہم فخر سے کہتے ہیں ہم بریلی والے ہیں. ہم یہ ادھر کدھر والے بھائی؟ میں نے پہلے ہی کہہ دیا ٹینشن کچھ نہیں ہے، کہیں کے بھی ہو بیٹھو. بھگائے وہ جس کی دکان کا مال کچا ہو، یہاں تو سارا مال بریلی سے آیا کرتا ہے. اور بریلی والے کبھی چھپ کے نہیں چھاپ کے بولا کرتے. تو اگر سارے بریلی والے تو بولے ہم بریلی والے ہیں، ہم بریلی والے ہیں. اور خدا کی قسم جو لوگ کہتے ہیں نا اعلیٰ حضرت ولی نہیں تھے، ہاں ٹھیک ہے مولانا تھے. اچھا تیری ذات کے صدقے جائیں، خالی مولانا ہی تھے؟ کہاں قلم اچھا تھا. اور جنہیں ان کی شاعری سمجھ میں ہی نہیں آئی انہوں نے کہا ٹھیک ہے مگر شاعر نہیں تھے. شاعر نہیں تھے، آتے کیسے سمجھ میں؟ انہوں نے کہا لمیاتی نظیر و کفی نظرین مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج تو رے سرسو ہے، تجھ کو شہد و سرا جانا، الروح فدا کا فضد ہر کام. یہ ان کی زبان. الروح فدا کا فضد ہر کا یکشول دگر برزن عشقا، مرا تن من دھن سب پھوک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا. جب شاعر صاحب کو اتنی زبانیں ہی نہیں آتی تو سمجھے کیسے شاعری کو؟ ہاں انہیں تو وہی آتی ہے، بکری گائے بھینس بنائی، کھانے کو دی دودھ ملائی، ایسی شاعری انہیں آئی. تو اعلیٰ حضرت کو کہا نہیں یہ ولی ہے نہ یہ شاعر ہیں. اگر شاعری سمجھنی ہے خدا کی قسم تو پھر امام احمد رضا کو پڑھا کر. کسی نے سرکار اعلیٰ حضرت سے پوچھا تھا جناب آپ نے شاعری کس سے سیکھی؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے میں نے قرآن سے شاعری سیکھی ہے. لاؤ ایسی فکر کا مالک یار، کہاں سے سیکھی؟ کہا قرآن سے. لاؤ تو صحیح. آج برا نہ مانیے گا، کچھ شعراء کا جب مصرع تیار نہ ہوتا ہو تو واش روم میں جا کے بیٹھتے دماغ لگاتے ہیں، پھر مصرع تیار ہوتا. مگر میرا امام ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں. یہ عشق کا امام ہے، عشق کا امام. لوگ کہتے ہیں جی وہ آپ انہیں ولی کیسے کہہ دیتے ہیں؟ میں نے کہا سنیں، آج نا اگر دھوکے سے کتا زندہ ہو جائے تو زندہ تھوڑی ہوتا، وہ تو سوتا ہوتا پہلے سے. اور حضرت ایسے لاٹھی لگا دے کہتے واہ 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 پیر نے کتا زندہ کر دیا، وہ تو سو رہا تھا. تو یہ جھوٹی کرامتیں گڑھنے کی عادی. اور لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے شرک پھیلایا. پڑھیں اعلیٰ حضرت کو. اعلیٰ حضرت نے عقیدہ توحید کو کتنا بڑھاوا دیا ہے، اور عقیدہ توحید کیسے سنبھال کے رکھا امام احمد رضا نے. آپ پڑھیں میرے امام کو. سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں نا ایک مولانا تشریف لائے. علم نجوم میں ان کو مہارت حاصل تھی. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ بہت غور سے سنیے گا. علم نجوم میں ان کو مہارت حاصل تھی. سرکار اعلیٰ حضرت فرمانے لگے مولانا ذرا یہ بتاؤ تمہیں تو ستاروں کے معاملے میں بڑی مہارت ہے، بارش کب ہوگی؟ کب ہوگی بارش؟ انہوں نے دیکھا دیکھ کے کہنے لگے جناب ابھی مہینہ 2 مہینہ لگ جائے گا. کہا کیوں؟ کہا ابھی فلاں ستارہ فلاں جگہ ہے، فلاں ستارہ فلاں جگہ ہے، فلاں ستارہ فلاں جگہ ہے، یہ یہاں آئے گا، یہ یہاں آئے گا، یہاں آئے گا، تب جا کے بارش ہوگی، اور اس کو یہاں آنے میں تقریباً مہینہ بھر تو لگ ہی جائے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج شرم کر، یہ کیوں نہیں کہہ دیتا رب چاہے تو ابھی ہو سکتی ہے. سمجھ رہے نا؟ آج کیوں کے کہتے ہیں ارے کوئی بات نہ چل ہو گیا کام. ایسا لگ رہا لوہے محفوظ اس کی مٹھی میں، اس کی مٹھی میں. کہا حضور یہ نہیں ہو رہا، چل ہو گیا جا. پتہ چلا 2 قدم چلا ایکسیڈنٹ ہو کے وہی مر گیا جس کا کام ہو رہا تھا. بھائی رب نے محبوب سے بھی کہا تھا جب کچھ کہا کرو انشاءاللہ لگا لیا کرو. اور یہ پیر ہو کے نہیں لگا رہا. جا ہو جائے گا. بابا فیکٹری نہیں چل رہی، جا چل گئی. ایسا لگ رہا کہ اس کے پیر کے نیچے رسی تھی، جا چل گئی، چھوڑ دی میں نے پوچھ تیری، ہو گیا کام. یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت نہیں ہے.
مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولانا یہ کیوں نہیں کہہ دیتے اللہ چاہے تو ابھی ہو سکتی ہے. کہا وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن ہونی نہیں ہے. غصہ آ گیا سرکار اعلیٰ حضرت کو. اب پٹھان کا جلال دیکھو, اب پٹھانی دیکھیے میرے امام کی, اب خان صاحب کی خان صاحبی دیکھیے. فرمانے لگے شرم نہیں آتی, یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ وہ چاہے تو ابھی ستاروں کی روش بدل کے ابھی بارش کر دے. کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہونی نہیں ہے, اس لیے کہ ستارے اپنی روش میں چلتے ہیں. تب سرکار اعلیٰ حضرت کے جملے سننا. آپ کہتے بتا مولوی گھڑی میں کتنا وقت ہوا ہے؟ کہا سرکار 12 بج گئے ہیں. کہا اگلے 12 کب بجیں گے؟ کہا 12 گھنٹے کے بعد. میرے امام نے انگلی لگائی اور سوئیوں کو لا کے پھر سے 12 پہ رکھ دیا. کہا یہ تو پھر سے 12 بج گئے. کہنے لگے یہ تو انگلی سے آپ نے سوئیوں کو گھمایا ہے. کہنے لگے سن, اگر احمد رضا کڑی کی سوئی گھما سکتا ہے تو پھر میرا رب کائنات کا نظام بدل سکتا ہے. کائنات کا نظام بدل سکتا ہے. اس نے کہا جناب بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا. غصہ آیا, فرمانے لگے چل نکل جا, پھر گھر جا. نہیں مان رہا تھا. جب گیا نا پلٹ کے دوڑ کے واپس آئے. مولانا صاحب بھیگے پڑے تھے. کہا کیا ہوا؟ کہا اتنی بارش ہو گئی ہے کہ میرے کپڑے بھیگ گئے ہیں. اتنی بارش کہ میرے کپڑے بھیگ گئے ہیں. تو معلوم ہے سرکار اعلیٰ حضرت مسکرائے تو انہوں نے کہا سرکار یہ جو بارش ہوئی ہے آپ کی کرامت سے ہوئی ہے. یہ جو بارش ہوئی ہے آپ کی کرامت سے ہوئی ہے. سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا نادان میری کرامت سے نہیں رب کی رحمت سے بارش ہوئی ہے. تو یہ امام احمد رضا نے ہمارے نظریوں کی بھی حفاظت کی, ہمارے عقیدے کی حفاظت کی اور ہمارے عشق کی بھی حفاظت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کی ہے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے, اس لیے ہم فخر سے کہتے ہیں اللہ نے ہمیں بریلوی بنایا ہے. ہم سنی, ہم سنی, زور سے ہم سنی بریلوی ہیں. اور اسی امام نے ہمیں سکھایا ہے حضور کی اولاد کا اگر مسئلہ ہو تو وہ کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا تیرا سب گھرانہ نور کا. اور خود فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کے. آج سیرت غوث پاک کانفرنس ہے. غوث پاک کا بریلی شریف سے بڑا گہرا تعلق ہے اور بریلی والوں کا سرکار غوث پاک سے بڑا گہرا تعلق ہے. یہ بات بھی سن لیجئے گا. کوئی ڈھونگی لٹوری شاہ چٹوری شاہ پٹوری شاہ اگر آ کے کہے نہیں 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 میں بغداد سے آ رہا ہوں اور اعلیٰ حضرت کو نہ مانتا, وہ سمجھ لینا وہ جھوٹ بول رہا ہے. اس لیے کہ ہندوستان میں حق کی پہچان آج کے دور میں امام احمد رضا خان ہے. حق کی پہچان امام احمد رضا خان ہے. اگر کوئی اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا ہے, میں دیکھو 2 باتیں کہتا ہوں, ایک ہے ذات اعلیٰ حضرت اور ایک ہے بات اعلیٰ حضرت. ذات سے اختلاف کرو تو کوٹے جاؤ گے, اگر بات سے اختلاف کیا تو جہنم میں ٹھونسے جاؤ گے. کھل کے بات کرتا ہوں میں, کسی کے گلے میں چاہے کسی کی غلامی کا پٹا ہو, لیکن اعلیٰ حضرت کی بات کیا ہے؟ آپ ذات سے اختلاف کر سکتے ہیں, نہیں بنتی ہے چچا بھتیجے میں, نہیں بنتی ہے باپ بیٹے میں, لیکن آپ یہ کہنے لگے کہ میں اس نظریے کو نہیں مانتا جو امام احمد رضا نے دیا ہے, تو پھر ٹھکانہ نہیں ہے, پھر ٹھکانہ نہیں ہے, پھر جہنم میں جانا ہے. اس لیے کہ امام احمد رضا نے جو نظریہ دیا وہ یہ ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو اس لیے بڑا گہرا تعلق سرکار غوث پاک کا بغداد سے ہے, وہ سرکار اعلیٰ حضرت کا بغداد سے ہے. میں نے 2 لوگوں کے گستاخوں کو بڑی جلدی سزا پاتے دیکھا ہے. ایک سرکار غوث پاک کا دشمن بہت جلدی انجام کو پہنچتا ہے, اور دوسرا سرکار اعلیٰ حضرت کا دشمن یہ بہت جلدی اپنے انجام کو پہنچتا ہے. جس نے اعلیٰ حضرت سے لڑائی کی نا اس کا عقیدہ نہ بچ سکا, اور جس نے غوث پاک سے لڑائی کی وہ محفوظ نہیں رہ سکا. ہم اس بغداد والے کی محفل میں بیٹھے ہیں. کئی بار ایک صاحب تقریر کر رہے تھے, مجھے حیرت بھی ہوتی ہے ہمارے ممبروں سے دیکھو کیا نظریہ دیا جاتا ہے. ایک یہ کہتا ہے برا نہ ماننا اگر کسی کے گھر کی بات ہو تو, لیکن بات غلط ہے. ایک یہ کہتا ہے نماز پڑھو نہ پڑھو عقیدہ بچا کے رکھو, روزہ رکھو نہ رکھو عقیدہ بچا کے رکھو, حج کرو نہ کرو عقیدہ بچا کے رکھو. یہ جری کیا جا رہا ہے بدعملی پہ, امت کو بدعمل بنایا جا رہا ہے. اور ایک یہ کہتا ہے کیا ملے گا غوث کی محفل کر کے,
کیا فائدہ ان کے نعرے لگانے سے؟ میں نے کہا تجھے اگر فائدہ دیکھنا ہے تو کبھی اس غریب سے پوچھ جس کے گھر چولہا نہ جلتا ہو. جب سے غوث کے چرچے ہونے لگے اس کی نسلوں کے گزارے ہونے لگ گئے. تجھے کیا پتا بغداد والے کی پاور کیا ہے؟ خالی ہم لوگوں نے مزاج بنا لیا ہے لوگوں پر تان و تشنیع کرنے کا. خدا را قوم کو کدھر لے کے جا رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم قوم کو اللہ رسول کی بارگاہ میں لے کے چلیں, اللہ اور اس کے رسول کی چوکھٹ پہ لے کے چلیں. ہم یہ کہیں دیکھو بغداد والے کو ماننا ضروری ہے تو نمازیں پڑھنا بھی ضروری ہے, عقیدے کی حفاظت ضروری ہے تو سجدے بھی ضروری ہے, اگر عقیدے کی حفاظت ضروری ہے تو قیام بھی ضروری ہے, روزے بھی ضروری ہے, حج بھی ضروری ہے, زکوٰۃ بھی ضروری ہے. نماز کو اتنے ہلکے میں مت لے لینا کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے. تاریخ یاد کر وہ وقت پلٹ جب میرے حضور کا سر حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں رکھا ہے اور کہا تھا یا عائشہ الصلاۃ الصلاۃ امتی الصلاۃ الصلاۃ. اے عائشہ میری امت سے کہہ دینا نماز نماز نماز, میری امت کی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے. اور مولوی آ کر کے کہتا ہے کہ یار روزے مت چھوٹے تو چھوٹے لیکن ہم لوگوں کا عقیدہ درست رہنا چاہیے. سنیے وہ سنی وہی ہے جو عقیدے کا بھی مضبوط ہے عمل کا بھی مضبوط ہے. بڑے سرکار اعلیٰ حضرت کو آگ لگا کے رکھ دی, بغیر تو نے لوٹ کے رکھ لی قوم کی آبرو. دین اتنا آوارہ نہیں جتنا بنا رکھا ہے. شرم آنی چاہیے. عقیدہ بچاؤ نماز بچے نہ بچے. تجھے نہیں پتا نماز بھی بچ جائے گی عقیدہ بھی بچ جائے گا. بس میرے بھائیوں یہ جو نظریہ ہمارے بیچ آ رہے ہیں انہیں ختم کرنا پڑے گا, انہیں ختم کرنا پڑے گا. ہمیں حضور سے بھی پیار کرنا ہے, رب کے احکامات سے بھی پیار کرنا ہے. غلط نہیں کہہ رہا ہوں, یہ سچی بات ہے. اتنی جرت ہمارے بیچ. میں اگر میرے پیر خانے کے لوگ بھی اگر غلط کہتے ہیں تو میں ان کے بھی خلاف ہوں. میں غلط کے خلاف ہوں, کسی خانقاہ کے نہیں. ہم غلط کے خلاف ہیں. غلط نہ کرو, غلط نہ بولو, امت کو دھوکہ نہ دو. اسے اللہ رسول کی بارگاہ میں لے کر کے آؤ. محبوب کا سر ام المومنین کی گود میں تھا. عائشہ میری امت سے کہنا نماز کی پابندی کرے. حضور تو یہ کہہ کے جا رہے ہیں اور پیر کی خانقاہ سے پیغام دیا جاتا ہے نماز پڑھنا نہ پڑھنا عقیدہ بچا کے رکھنا, روزہ رکھنا نہ رکھنا عقیدہ بچا کے رکھنا. یہ کیوں نہیں کہتے تھے یار عقیدہ بھی بچا کے رکھنا ہے عمل بھی بچا کے رکھنا ہے؟ کیوں نہیں سکھاتے؟ مجھے بتاؤ کیا تاج الشریعہ کی کوئی گواہی دے سکتا ہے کہ اس نے نماز چھوڑتے ہوئے دیکھی ہو؟ کوئی بتا سکتا ہے اس مرد مجاہد نے وہ ایئرپورٹ پہ رہے تو وہاں نماز پڑھی, اسٹیشن پہ رہے تو وہاں نماز پڑھی, جلسوں میں رہے تو وہاں نماز پڑھی, عرسوں میں رہے تو وہاں نماز پڑھی؟ ہاں دیکھو تو اللہ کے ولیوں کو. ایک قلندر ایسا بھی ہے بلگرام شریف کے اندر سرکار اویس میاں صاحب قبلہ, خدا کی قسم وہ آج بھی جلسوں میں اس لیے کم جایا کرتے ہیں تاکہ نماز اپنے وقت پہ ادا ہوتی رہے. اس لیے جلوسوں میں کم جایا کرتے ہیں تاکہ عمل میں کمی نہ آ سکے. تجھ سے کس نے کہہ دیا کہ خالی عقیدہ کافی ہے؟ عقیدے کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے تاکہ قبر میں پہنچے تو تیرا جسم مہکے اور جب عاشر میں پہنچے تو تیرے اعمال مہکنے لگ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوب. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یا رسول اللہ. یہ ایک ڈیفینیشن, ایک تعریف ہی الگ کر دی بالکل جنتیوں کی, الگ تعریف کر دی بالکل جنتیوں کی. بھائی خدا کی قسم دیکھو کبھی ان اللہ والوں کو دیکھو. سرکار اویس میاں صاحب قبلہ کے بڑے بھائی سرکار بادشاہ میاں صاحب قبلہ, معلوم یہ کون لوگ ہیں؟ میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں. سرکار بادشاہ میاں کی نظر میں رب نے وہ قوت بخشی ہے یوں دیکھ کے ایکسرا کر دیتے واہ واہ بہت خوب. اور حکیم ہے پھر دوا دے دیتے. اور سرکار اویس میاں صاحب قبلہ یہ جسمانی امراض کے بھی طبیب ہیں اور روحانی امراض کے بھی طبیب ہیں. لیکن ان لوگوں کی بات سنو, لوگ کتنے جری ہو گئے. ارے یار دیکھا جائے گا, چل دیکھا جائے گا. میں بیٹھا تھا ان آقا زادوں کی بارگاہ میں تو معلوم ہے سرکار بادشاہ میاں کے منہ سے ایک جملے نکلے, رونے لگے, کہنے لگے مولانا دنیا ہاتھ چومتی ہے سب ٹھیک ہے لیکن ایک کھٹکا سونے نہیں دیتا ہے. سنے لوگ, ایک کھٹکا سونے نہیں دیتا ہے. میں نے کہا حضور کیا؟
کہنے لگے اگر خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ اللہ میں ان سیدوں کی بات کر رہا ہوں جن کی سیادت کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں، بے شک جن کے نسب کی قسمیں اٹھائی جا سکتی ہیں، اس گھرانے کی بات کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم لوگ بلا وجہ میں چمک دمک دکھانے کی بات کر رہے ہیں۔ آنے والا ہے تاجدار بلگرام کا بیٹا، حضور فاتح بلگرام کا شہزادہ آنے والا ہے۔ دیکھنا سرکار شہید میاں صاحب قبلہ کو، خدا کی قسم سادگی بتا دیتی ہے کہ یہ مصطفیٰ کے شہزادے گزر کے جا رہے ہیں۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ تو عمل اصل ہے، عقیدہ بھی اصل ہے۔ عمل کے بغیر لٹ پھرے گا، عقیدے کے بغیر عمل مقبول نہیں ہوگا۔ ایک ہاتھ کو مضبوطی سے، ایک ہاتھ میں عقیدہ سنبھال کے رکھنا ہے، دوسرے ہاتھ میں عمل سنبھال کے رکھنا ہے۔ عمل سنبھال کے رکھنا ہے۔ ہم تو بریلی والے ہیں، اس کا مطلب ہی یہ سمجھتے ہیں کہ جو فاتحہ کراتا رہے وہ بریلوی ہے، بھلے مسجد میں ایک بار نہ جائے، جو جلوس میں دھوم دھام سے جاتا رہے وہ بریلوی ہے، بھلے ایک بار مسجد میں نہ جائے، جو عرس میں دھوم دھام سے جاتا رہے وہ بریلوی ہے۔ ہم اتنا سمجھتے ہیں، یاد رکھیے گا سچا بریلوی وہ ہوتا ہے جس کا عمل بھی سلامت ہوتا ہے، عقیدہ بھی سلامت ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ بہت خوب۔ کوئی نہیں بتا سکتا تاج الشریعہ کی نماز قضا ہوئی ہوتی۔ ہاں میرے پیر ہیں سرکار تاج الشریعہ، اور سنیں پوری زندگی نماز کے پابند آپ رہے، آخری وقت میں بھی عصر کی نماز سے فارغ ہو کے بیٹھے تھے، مغرب کا وقت تھا۔ پوچھو ان علماء سے، یہ بتائیں گے اگر بندہ نماز کے انتظار میں ہے تو اللہ اسے حالت نماز کا ثواب عطا فرمائے۔ تو نماز کے انتظار میں بیٹھے، گھڑی کا بٹن دبا رہے ہیں، کتنا بجا ہے؟ 10 منٹ مغرب میں ہے، باوضو بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، تھوڑی دیر ہوئی مغرب کی اذان ہونے لگ جاتی ہے۔ جیسی مغرب کی اذان ہوئی ہے آپ نے اذان کا جواب دینا شروع کر دیا، ادھر اذان کا جواب شروع ہوا، ادھر ملک الموت نے اپنا کام شروع کیا ہے۔ خدا کی قسم میرا مرشد نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، اذان کا جواب دیتے دیتے دنیا سے جا رہا ہے۔ اور نوجوانوں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، کانوں میں لیڈ لگا کے گاڑیاں چلایا کرتے ہو، رات کو گانے سنتے سنتے سو جایا کرتے ہو، اگر اسی حال میں موت آ گئی تو کیا کرو گے؟ گھر سے نکلتے ہو کانوں میں لیڈ لگا کر کے جایا کرتے ہو، ایکسیڈنٹ ہو گیا، موت آ گئی گانا سنتے سنتے تو کیا کرو گے؟ اور تمہیں خدا کا واسطہ اگر لیڈ کانوں میں لگایا کرتے ہو تو گانے نہ سنا کرو، قرآن کے ترانے سن لیا کرو، نعت کے ترانے سنا کرو، مصطفیٰ کی زندگی اور کردار پڑھ لیا کرو۔ اور تمہیں خدا کا واسطہ جس طرح یہاں سے جاؤ گے ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے، کیا ہی اچھا ہوگا سجدے میں دم نکلے تو عبادت کی حالت میں اٹھایا جائے، تلاوت کرتے کرتے موت آئے تو قرآن پڑھتے پڑھتے اٹھایا جائے۔ سرکار تاج الشریعہ دنیا کے اندر سے اذان کا جواب دیتے دیتے گئے، اور پھر مقام کیا ملا؟ آواز آتی ہے اختر قادری خلد سے چل، خلد میں چل گیا، خلد واہ ہر قادری کے لیے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ۔ ماشاء اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو یہ عمل کی بات ہے، عمل کی بات ہے۔ عمل اچھا ہوگا نا پھر دیکھ انشاءاللہ کتنی کہانی بن جاتی ہے، کہانی بن جاتی ہے۔ آپ غور کریں، لوگ جری ہو گئے اور مریدوں سے کہتے ہیں میرا ہو گیا تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، میرا ہو گیا تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، میں دیکھ لوں گا، سب تو دیکھ لے گا۔ مجھے بتائیے سرکار غوث پاک مادرزاد ولی ہیں کہ نہیں؟ بولیں۔ جہاں تک میری نظر جا رہی ہے مجھے سروں کا ہجوم نظر آ رہا ہے، لیکن اتنی آواز نہیں۔ سرکار غوث پاک مادرزاد ولی ہیں کہ نہیں؟ ہیں؟ ماں کے شکم میں بھی سرکار غوث پاک ولی تھے، یہاں تک کہ عالم ارواح میں بھی سرکار غوث پاک ولی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اتنا بڑا ولی اور پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے گزارنے والا، جس کی 40 سال تک کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی، جس نے زندگی میں 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، پوری رات جس کی عبادت میں گزری، پوری رات جس کی عبادت میں گزری، وہ سرکار غوث پاک ہے۔ بہت غور سے سنیے گا، شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حج کے لیے آئے ہوئے تھے لوگ، حرم شریف تھا، کعبہ شریف کا ارد گرد کا حصہ، لوگ اپنے اپنے لیے دعائیں مانگ رہے تھے، کوئی غلاف پکڑ کے کہتا تھا مالک بخش دے، کوئی کہتا تھا اولاد دے دے، کوئی کہتا تھا رزق دے دے، کوئی کہتا تھا زندگی میں برکت دے، سب اپنے اپنے طور پہ۔
زندہ باد یا رسول اللہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہزادے فاتح بالگرام شریف، شہزادے فاتح بالگرام شریف، شہزادے غوث اعظم، شہزادے غوث اعظم حضور سید صاحب قبلہ، حضور سید صاحب قبلہ، حضور سید صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آپ حضرات راستہ دے دیجیے، ادھر سے آپ حضرات تشریف رکھیں، سکون قلبی کے ساتھ اپنے اپنے جگہ پر بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ جائیے، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں آپ سب لوگ۔ سید صاحب، سید صاحب، ماشاءاللہ تشریف رکھیں آپ، سب سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایسا ویڈیو بنا اچھا ہے نا۔ تشریف رکھیے، جس کو جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائیے۔ دیکھیے میں نے پہلے ہی اعلان کیا تھا، قائی مولائی سیدی سندی سرکار سید سعید میاں صاحب قبلہ دامہ ظلہ العالی شہزادے حضور فاتح بالگرام، ماشاءاللہ سرکار کی آمد ہو چکی ہے، اور اب فیوز و برکات کی ماشاءاللہ بارش دیکھیں گے۔ چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول ہیں، خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ مبارک شخصیت جلوگر ہے۔ میں تو ہمارے سیاد بھائی ہیں اور محی الدین بھائی ہیں، میں کہتا ہوں بڑے خوش نصیب ہو، ماشاءاللہ آپ کے گھر کے نکاح بھی حضور کا بیٹا پڑھایا کرتا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ، سلامت رکھے اور اللہ آپ کو اس کا صلہ عطا فرمائے۔ میرے حضور نے فرمایا تھا، جس نے میرے بیٹے کی عزت کی، یا جس نے میرے بیٹے سے پیار کیا، یا جس نے میرے بیٹے کی خدمت کی، حضور فرماتے ہیں میں خود ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں داخل کروں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ سیدوں کی خدمت ہے۔ میں کہتا ہوں علی اور ان کی نسل سے پیار کرتے رہنا، عقیدے کی حفاظت کے ساتھ ساتھ، خدا کی قسم پھر جنت ہماری منتظر رہے گی۔